बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 फरवरी सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं, अपडेट्स भी हैं। इमरान खान के सामने एक तरफ तो कंपनी सरेंडर की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ खान के साथ गद्दारी की वारदात यानी फॉर्म 47 की तरफ जाली रिपोर्टें, यकीन दहानियाँ, फैमिली मुलाकातें, ज़ाती डॉक्टरों से हुकूमत पीछे हट रही है। और फिर वफाकी वज़रा डॉक्टर्स की, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की खान रिपोर्ट पर मुख्तलिफ बयानात, 30% ख़राब, 95% ठीक, 75% ख़राब, 85% ख़राब। ये मामला क्या है? 5 मिडिल क्लास नौजवानों ने अपनी गेम सारी कंट्रोल में धरनों की रखी है। खान मुलाकातों पर और फैमिली के कहने के अलावा धरने बंद नहीं होंगे। एहतजाज में शदीद इजाफा। बनी गाला में कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और लॉन्ग मार्च का फैसला होगा या खान के साथ मुलाकात होगी। अपनी नैली छुपाने के लिए मरीम नवाज का मुंह भी खोला गया और सोशल मीडिया ने उनकी उनके बयानिए की बजा डाली। और सऊदीया से दूरी अरब अमारात के साथ बड़ी अहम मुलाकातें फील्ड मार्शल की किससे हुई, जिसके साथ मोसाद के भी बड़े ताल्लुकात निकले। ट्रंप के भी अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी लॉबिंग फर्म्स कर रही हैं इस वक्त। ये मामला भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट इस वक्त शौकत खानम के डॉक्टर्स ने मुस्तरद की हुकूमत की और अल्लामा राजा नासिर बासी कल मुलाकात के लिए तैयार हो गए। महमूद अचकज़ई ने बयान दिया कि इमरान खान से मुलाकात होगी। अब देखिए, पार्लिमानी कमेटी इस वक्त खान को राजी करने के लिए तैयार है। ये कंपनी का मैं तो सरेंडर समझ रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त फुल चार्ज है और एहतजाज अगले लेवल पर जा चुका है। अब इसे एक तो डिफ्यूज करना है, रोकना है। लीडरलेस तहरीक है, कंट्रोल में नहीं है, 5 नौजवानों के कंट्रोल में है। पूरे मरहले में अब इमरान खान की रिहाई को इस्तेमाल भी करना है। ये मामला आपको बड़े गौर से समझना होगा। पाकिस्तानी जो देख सुन रहे हैं, इसे आगे दूसरों तक भी फैलाएं। देखिए, महमूद अचकज़ई का बयान आया कि इमरान खान की अल्हम्दुलिल्लाह 95% आंखें ठीक है। उन्हें खुशखबरी दी कि आंखें सलामत, अल्लाह खान की आंखें सलामत रखे। पार्लिमानी कमेटी में गुफ्तगू की, फिर बैरिस्टर गो अल्लामा राजा नासिर बास की, पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात। अब बयानिया क्या बनाया जा रहा है? पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर है, महमूद अचकज़ई हैं, अल्लामा नासिर बास है, ये चारों मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए मामलात चलाना चाहते हैं। लेकिन साथ फैसला करने वाली कौन होगी? बहनें। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको असल में नजर आएगी। देखिए, खान की जो फिजिकल कंडीशन है उसमें सबसे अहम चीज है खान की आंखें। और देखिए, इसके सबसे बड़ा वो जो आप सुनते हैं ना कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, अब उन आंखों के ठीक होने की तस्दीक कौन करेगा? फिलहाल तो बैरिस्टर गौर, अल्लामा राजा नासिर बास, महमूद अचकज़ई कर रहे हैं। अब ये तीनों ना तो डॉक्टर हैं, ना खान से मिले हैं, ना खान के खूनी रिश्तेदार हैं, ना फैमिली से कोई ताल्लुक है, और ये हुकूमत की रिपोर्ट को तस्लीम कर रहे हैं, जिसे पूरा पाकिस्तान नहीं मान रहा। इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं, खान की बहनें नहीं मान रही। अब उसमें ये जो 2 नंबर रिपोर्ट जारी हुई, और इसे मैं 2 नंबर इसलिए कह रहा हूं कि शौकत खानम के डॉक्टर्स ने कहा है कि हमने तो देखा ही नहीं, और मैं डॉक्टर ना होने के नाते भी इसे पोस्टमार्टम इसका कर सकता हूं। अकली एतबार से आप इसके सिर्फ दूसरा सफ़ा पढ़ें, एक जुमला जो उस पर लिखा हुआ है कि ये इलाज उस वक्त तक किया जाएगा जब तक हुक्म आएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसे जुमले होते ही नहीं। ये कोई 12 जमात पास है या 58 वाला दिमाग है जो ऐसी बात लिखता है, ऐसी रिपोर्ट बनवाता है या लिखवाता है। अब खान के खानदान का कोई बंदा शामिल नहीं, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर फैसल शामिल नहीं, जो 30 साल से खान की तिबी हिस्ट्री जानते हैं। और फिर इसी दूसरे सफ़े पर शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम। अब इसे अस्पताल तो माना नहीं जाता है, जनरली अस्पताल कहा जाता है। ये तो उनका अस्पताल है जिन्होंने खान को कैद में किया हुआ, जनरल जहादात खान का बनाया हुआ, प्रेसिडेंट भी आजकल इन्हीं का बंदा है। उस पर शौकत खानम के डॉक्टर्स ने इसीलिए कहा कि 40 मिनट हमारे साथ फ़ोन पे बात हुई, लाहौर से एक बंदे को फ़ोन पे लिया, रेटिना स्पेशलिस्ट जो है, और 20 मिनट ये खान को दिखा नहीं सकते थे, लेकिन 40 मिनट फ़ोन पे कर दिया, क्योंकि बयानिया बाहर हालांकि डॉक्टर्स नहीं बनाते आके, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। और दूसरी तरफ इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से पैगाम दे रहे हैं कि कल इमरान खान की मुलाकातों का मामला हल कर रहे हैं, बहनों को और इमरान खान के डॉक्टर्स को मिलवाए बगैर। अब ये जो गारंटियां नजर आ रही हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई ने, जो खुद भी कह रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, और उस पर तो देखिए जो मामला इसकी सारे की खिचड़ी क्यों पकी। आप थोड़ा सा इसकी जरा पीछे जाके देखें। 4 दिन से ये लोग पार्लियामेंट में महसूर थे, तमाम कायदीन। आपने वीडियोस देखी कि इन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, फिर इनकी सेहत और हालत भी खराब है। कल तक इन्होंने उस धरने के बारे में, हर चीज के बारे में वीडियोस पे पैगामात दिए हुए थे, लेकिन कल शाम ये कारकुनों को एतमाद में लिए बगैर, रहनुमाओं को बताए बगैर, राजदारी से डॉक्टरों से खुफिया मिलने चले गए। और फिर उन डॉक्टरों ने रिपोर्ट में इनके नाम इंकशाफ में डाल दी, वरना नहीं पता चलना था। होना तो ये चाहिए था ना कि आवाम को बताते कि हमें बुलाया गया, हम मिल के आएंगे, देखेंगे इस रिपोर्ट को, फिर अपने डॉक्टर्स के साथ बात करेंगे।
اب یہ یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ کی بڑی باریک واردات ہوتی ہے. ہر کریڈیبل شخص کو انہیں بڑے طریقے سے مشکوک بنانا ہوتا ہے. ایسے لوگ جنہیں کھانا نہیں دیا جا رہا, پانی نہیں دیا جا رہا, ادویات نہیں دیا, انہیں اچانک پارلیمنٹ سے نکال کے خفیہ پیمز میں ڈاکٹروں سے ملاقات کروا کے, جس کی انہوں نے خود تصدیق بھی کر دی, اور طلال چودھری سے بیان تھا جی پراٹھے بھی دے رہے ہیں, دروازوں کے تالے بھی انہوں نے خود لگوائے. خیر اس کی بات تو ہم نہیں مانتے, وہ تو پتہ ہے طلال چودھری کا کیا حالات. لیکن اس بات کو سمجھے, محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم ڈاکٹرز نہیں ہیں. پھر جس طرح ان کی ملاقات کروائی گئی, اور یہاں مزے کی بات ہے کہ جن ڈاکٹرز نے انہیں بریفنگ دی انہوں نے ان کے نام رپورٹ میں بھی لکھ دیے, اور وہی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ صحت مند ہے, خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. انہوں نے آ کے اسمبلی میں بتایا, پارلیمانی لوگوں کو انہوں نے ماشاء اللہ الحمدللہ کہہ دی. کہنا چاہیے الحمدللہ خان کی آنکھیں تو ٹھیک, اللہ کرے زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی. لیکن علامہ راجہ ناصر عباس کی پھر ملاقات کے لیے بھی انہوں نے کل کہہ دیا کہ ملاقات ہوگی. اب علامہ صاحب ایک باکردار مضبوط دلیر بندے, ان کے بارے میں کوئی شک و شبہات زیادتی کرنا ہے اگر ایسی بات ہو, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی آپ باریک واردات کو سمجھیں. اور یہ میرے خیال میں ان کی بہت بڑی بیوقوفی ہے, کیونکہ اس طرح اگر یہ ہر بندے کو ڈسکریڈٹ کروائیں گے تو پھر کل مذاکرات کس سے کریں گے, بات چیت کس سے کریں گے. راستہ تو انہوں نے ہی دینا ہے نا. یہ یاد رکھیے گا, ابھی محمود اچکزئی کو آپ کو یاد ہوگا 8 فروری جب پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, اس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, سہیل آفریدی, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر محمود اچکزئی کا بیانیہ ہے کہ خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, وہ رپورٹس ہمیں دکھائی گئی, خان بالکل ٹھیک ہے, فوکس 8 فروری کی ہڑتال پہ کریں. پھر 2 دن بعد, جس کا سہیل آفریدی نے خود ابھی پریس کانفرنس میں اقرار کیا کہ محمود اچکزئی کو جو رپورٹس دکھائی گئی ہیں وہ 2 نمبر تھی, وہ جعلی تھی. اب جو لوگ 10 دن پہلے تک 2 نمبر رپورٹس دکھاتے رہے, وہ اچانک دوبارہ رپورٹس بنا کے لا رہے, وہ کیسے اصلی ہوں گی. اور پھر ان کا تو کردار ہم بھول ہی نہیں سکتے, جنہوں نے کتے کے خون کے سیمپل سے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ بنا لی ہوں, نواز شریف کی بیماریوں کی لمبی فہرستیں بنا لی ہوں, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے پورا فارم 47 کا الیکشن بنایا ہے, 18 کو 180 بنایا ہے. تو ان کے لیے یہ رپورٹس بنانا تو مشکل نہیں, ان کا تو ماضی ہم سب جانتے ہیں, بڑا ڈیٹیل ماضی, جو آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو سیاست میں مداخلت ہی نہیں کرتے, اور حقیقت یہ نکلی یہ کرتے ہی صرف سیاست ہے. اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا, ایوب خان کے دور سے شروع کر لیں. بے شک قانون آئین کو جس طرح ہر چیز میں 2 نمبری واردات, بیانیہ ان کا چاہے 1971 کو اٹھا لیں 15 دسمبر کی شام تک کا, کہ دشمن کے ساتھ جنگ جیتنے کے دعوے, دشمن کے دانت کھٹے, اور پھر 16 دسمبر جو وہ آپ کے سامنے BBC کی ویڈیوز اور ریکارڈنگ آپ نے دیکھی ہیں. تو یہ ان کی بڑی باریک واردات کا ایک پارٹ ہے کہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس پہ فوکس کریں. وجہ کہ بیرسٹر گوہر اور تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ یا تو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں پہلے, یا پھر فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہے, وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے, ورنہ ان دونوں کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عوام کے سامنے وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے. KP کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں سہیل آفریدی نے صاف صاف ہاتھ اٹھائے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, یہ اختیار محمود اچکزئی کے پاس. کل بھی جو KP میں آپ کو پتا ہے دھرنا اٹھانے کی بات کی تھی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو اٹھایا ہی نہیں, ہم تو دوبارہ دھرنا کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پاکستانی نہیں مان رہے, ورکرز نہیں مان رہے. جنید اکبر سے انہوں نے پوچھا جی پارٹی کے فیصلے معاملات کون کرے گا, انہوں نے کہا جی عمران خان کی فیملی کریں گی ملاقاتوں اور خان کے علاج اور حوالے سے, یا پھر محمود اچکزئی کریں گے. اب یہ محمود اچکزئی پہ سارا کیوں معاملہ آ رہا ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو پارلیمانی اجلاس تھا اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا جی دھرنا بھی ہم جاری رکھیں گے, کیونکہ دوسری طرف عوام دھرنا بند کرنے سے انکار کریے. احمد خان نیازی, خرم ذیشان, خالد خورشید, گراؤنڈ میں جو ان کے ساتھ سالار وہ باقی لوگ ہیں, وہ دھرنا ختم کرنے سے صاف صاف انکار ہے کہ جب تک خان کی رہائی نہیں ہوتی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اب یہ کام انہوں نے بہت اٹھا دیا ہے, اور اس میں کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ عوام کے جذبات کو کسی طرح قیادت کے ذریعے ٹھنڈا کروا دیں, ان دھرنوں میں احتجاج میں کمی کروائیں. اور پھر یہ اچانک ایک دم جو رپورٹ 85% ختم ہونے والی نظر پھر 6/6 24/6 ہوگی, جو کہ 75% ایسے ہی بنتا ہے. مطلب 85% خان نے کہا تھا, 75% کی رپورٹ میں لکھا ہے نظر ختم, یعنی 10% کا فرق وہ کہہ رہے ہیں انجیکشن سے پڑا ہے, اتنا اعلیٰ انجیکشن. لیکن یہ بیانیہ کوئی نہیں مانتا, کیونکہ بنانے والے وہی ہیں جو فارم 47 والے. مطلب ڈاکٹر طارق فضل چودھری آپ دیکھیں یہ کیا یہ سارا وہ رپورٹ کا بتا رہا ہے, اس کا پورا الیکشن جعلی ہے, اور اسے بھی پتا ہے فارم 45 ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو ان لوگوں کی بات آپ کیسے مانتے ہیں؟ پھر انہوں نے وہ غیر سرکاری ترجمان حوالدار MF کو چھوڑا, اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آ گیا جی خاندان کو اور ذاتی معالجین کو نہیں ملنے دیں گے, جو مرضی کر لیں. اور پھر اسی دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جس نے یہ سارا معاملہ اٹھایا, اٹارنی جنرل سے ملاقات کی یہ رپورٹ, وہی رپورٹ جو اعظم نذیر تارڑ کو کروائی, جو مہر بخاری کی پوسٹ تھی جس پہ تحریک انصاف نے احتجاج بھی کیا, وہی رپورٹ یحییٰ آفریدی کے سامنے رکھی, اس نے اطمینان کا اظہار کر لی. لیکن ان کے اطمینان سے کوئی فرق نہیں, پاکستان کی قوم نہیں مانتی, آفریدی صاحب کے والد صاحب بھی مان لیں بے شک. اس کے ثبوت اور دلائل دیکھیں. پنجاب میں جہاں مکمل خاموشی تھی وہاں بھی عوام حرکت میں آ گئی. اب پنجاب چونکہ آپ کو پتا ہے بالکل قبرستان بنا ہوا ہے سیاست کے اعتبار سے, تو چھوٹی سی حرکت بھی بہت بڑی حرکت نظر آتی ہے. آغا شیخ سرور نے ابھی وہ راولپنڈی کی مرکزی شاہراہوں کی GT روڈ کی
جو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اسی طریقے سے جو آپ کو ویلاگ میں بتایا جاتا ہے، کارکن بغیر قیادت کی ہدایات کے خود نکلتے ہیں، شاہراہیں بند کرتے ہیں، پھر وہاں سے پتلی گلی، پھر اگلی شاہراہ، یعنی کوئی پلٹنا جھپٹنا والا کام۔ اب تو بلکہ ساتھ ساتھ ریلوے ٹریکس پر بھی جا رہے ہیں۔ اب میاں والی میں دیکھیں سی پیک موٹر وے کو جب عوام نے بند کیا 3 جگہ پہ، وہ ویڈیوز معذرت کے ساتھ پچھلے اس میں نہیں آ سکی، اس میں شاید چل نہیں ہو۔ فیصل آباد میں پھر اسی طرح طلباء نکلے، سڑکیں بلاک کرتے رہے، لاہور مال روڈ پہ وکلا کا احتجاج تھا، پھر شیخو پورہ میں نارنگ منڈی وہاں جو انٹرنس ہے اس کی ویڈیو آئی، سیالکوٹ میں بھی ریحانہ ڈار صاحبہ کی ویڈیو آئی، چوک میں بیٹھی ہوئی تھی وہ۔ اٹک میں بھی اس طرح خواتین کا، ایمان طاہر نے بڑا اچھا اور بڑا جلوس نکالا خواتین کا، اور پھر بلوچستان دکی میں بھی وہاں طلباء نے شاہراہیں بند کی۔ لیکن جو اصل گاڑ ہے اس وقت وہ تحریک انصاف کا وہ مرکز ہے ثوابی، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 60-70 ہزار لوگ موجود ہیں، سوشل میڈیا کی خبریں یہی ہیں، تفصیلات تو ظاہر ہے وہ گراؤنڈ پہ لوگ نہیں بتا سکتے، انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا، انٹرنیٹ پاکستان میں سلو کر دیے ہوئے، باقی قافلے پہنچتے جا رہے ہیں وہاں پہ ثوابی، وہاں شاہد خٹک، مینا افریدی، ڈاکٹر شفقت بھی موجود ہیں۔ پھر حویلیاں انٹرچینج پہ، ہزارہ موٹر وے پہ بھی دھرنے میں لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا تو مکمل طور پہ بند ہے۔ اب سندھ اور پنجاب کی مرکزی شاہراہوں کے جو رہ گئی ہیں ان کے بند ہونے کا پھر نتیجہ حکومت کے سامنے نظر آئے گا۔ اب طاقت کے ذریعے یہ راستہ کھلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، مشکل ہے بہت۔ کے پی میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، میاں والی میں بھی انہوں نے نفری بھیجی، سی پیک میں کوشش کی، وہاں نوجوان جو تھے انہوں نے ارد گرد رکاوٹیں ہٹا دی، نہیں کرنے دیا انہوں نے۔ اب جو نوجوانوں کا یہ اعلان ہے جو اس وقت دھرنے کے آپ کو پتہ انچارج ہیں غیر اعلانیہ احتجاج، انہوں نے کہا احتجاج بند نہیں ہوگا جب تک خان رہا نہیں ہوگا، دھرنا اسی دن بند ہوگا۔ اور یہ مڈل کلاس کے وہ گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں جنہوں نے اس وقت پوری گیم چینج کی ہے، احمد نیازی، خورم ذیشان، وہ سالار عامر، بہت سارے لوگ ہیں، نام یاد نہیں مجھے۔ اب یہ چاہتے ہیں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ جب جیل سے نکالے اسی وقت معاملہ ختم۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہتی ہے عمران خان کو، لیکن صحت مند حالت میں نہیں، کیونکہ خان بات ماننے پر کسی قسم کی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ اس کا آج خواجہ آصف نے اقرار کیا، خلیج میگزین کی رپورٹ بھی، کہ ہم عمران خان کو ملک سے باہر کیسے بھیجیں، علاج کے لیے بھیج سکتے ہیں لیکن اس کے لیے درخواست چاہیے، خان نہیں دیتا۔ اب آپ خود بتائیں کہ کیسے نکالیں، وہ نکالنا چاہتے ہیں عمران خان کو، لیکن اس طرح کے خان کے خلاف بول نہ سکے، اس نظام کو خطرہ نہ پہنچائے، یہ نظام گرے نہ، اسی لیے خان کو یہ بیمار کرتے رہے، تکلیف دیتے رہے، ظلم کرتے رہے کہ طبی بنیادوں پر وہ ہمارے سامنے کمزور ہو جائے۔ اب دیکھیں عمران خان کو طبی بنیادوں پر بھی انہوں نے کیس لڑنے کے لیے کہا، لیکن خان نے آج تک عدالت میں ایک درخواست نہیں دی۔ 700 کیسز ہوئے خان کے اوپر، 700 وکالت نامے سے دستخط ہیں۔ اب پاکستان کے تمام ادارے آپ دیکھیں، پولیس والے، اینٹی کرپشن والے، یہ نیب والے، ایف آئی اے، سائبر کرائم، آئی ایس آئی، ایم آئی، کسٹم، کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جو عمران خان سے تفتیش کے لیے نہ گیا ہو۔ اور خان کی جن کیسز ضمانت ہوئی، ریلیف ملا، انہوں نے اس کی بھی درخواست سماعت لگا دی، کینسلیشن کی، لیکن جائز کیس میرٹ پہ سننے پہ تیار نہیں۔ وہ سلمان صفدر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد تو مکمل غیر فعال ہو چکی ہے، مطلب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ عمران خان کو کیسے نکالیں؟ دھرنے، احتجاج، مظاہرے اس لیول پر پہنچیں تو ظاہر ہے یہ مجبور تو ہوں گے۔ اب کب تک پورا پاکستان جیم کر سکتے ہیں؟ طبی بنیادوں پر ہی پھر نکالنا پڑتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، رہنماؤں کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے یہی راستہ، جیل سے اسپتال، اسپتال سے لندن۔ اب خان کے معاملے میں تاریخ ساری بدل گئی ہے۔ 926 دن ہو گئے عمران خان کو، اور بشرا بی بی کو ہو گئے 662 دن، اور عمران خان 105 دن سے قید تنہائی میں ہے بدترین، لیکن بیان کیا آ جاتا ہے کہ مجھے موت کا خوف نہیں ہے، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا۔ اب یہ عمران خان کو ملاقاتوں میں کل قائل کرنے کی کوشش کریں کہ خان صاحب اپنی صحت، اپنی آنکھوں کی بنیاد پر، اپنے علاج کے بنیاد پر نکلنے کی کوشش کریں، اور ڈیمانڈ ظاہر ہے وہی ہوگی، عمران خان خاموش رہیں، یہ نظام اب تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس میں الیکشن کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ جس میں محمود اچکزئی ہیں، علامہ ناصر عباس ہیں، بیرسٹر گور سلمان اکرم راجہ، اور محمود اچکزئی تو یاد رکھے پہلے کہہ چکے ہیں اسمبلی کے اندر کہ عمران خان سے میں لکھوا لوں گا، آپ لوگ بس تیار ہوں، تو وہ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں۔ عمران خان کو اب یہ کیا بتائیں گے جا کے، دیکھیں جی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، معافی کا اعلان کریں، لوگوں کے جذبات ہم ٹھنڈے کرتے ہیں، بنی گالہ میں آپ بھی تراویحاں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ایک راستہ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس حل نہیں ہے کہ اس نظام کو خان سے خطرہ نہ ہو۔ عمران خان کو رہا کرنے کا دیکھیں رسک اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک عوام جو اب کر رہی ہے وہ نہ ہو۔ اب اس میں تحریک کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے لوازمات ہیں۔ ایک تو پیٹرول کی قیمتیں، رمضان میں مہنگائی آ رہی ہے، پھر جو باقی چیزیں گراؤنڈ پہ تیار ہیں۔ دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے مخالف کون ہیں جن کے ساتھ آپ نے تحریک چلانی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں ذرا، ان کے سامنے جو لائے گئے ہیں آپ کے، ان کا سب سے بڑا کارڈ کیا ہے؟ مریم نواز۔ ان کی اہلیت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور نواز شریف اس کا باپ ہے۔
اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ جو ان کو اس بڑے مارکے میں چھوڑا گیا اور وہ انہیں پتا ہے آپ کو جب بھی آتی ہیں منہ کھولتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں. آج بھی وہ عمران خان کی جو کلپ دکھا رہی تھی کہ دیکھیں نواز شریف کی اتنی لمبی بیماریوں پہ عمران خان نے ہمارا مذاق اڑایا. اتنا پکا منہ کر کے جھوٹ بولتی ہیں, یقین کریں کہ اداکاری پہ ان کو واقعی وہ ہم ٹی وی نے صحیح ایوارڈ دیا ہے. جو کلپ یہ دکھا رہی تھی وہ نواز شریف کے لندن بھاگ جانے کے بعد کے تھے, جب نواز شریف کے بھائی نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ گارنٹی دی کہ یہ 4 ہفتوں میں واپس آئیں گے, اور پھر یہ 4 سال واپس نہیں آئے, اور نہ ہی وہ سرجری ہوئی اور وہ علاج ہوا جس کے لیے وہ گئے. آپ نواز شریف کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں, جس طرح وہ اپنے قدموں پہ تازہ ترین شیو کروا کے نہا دھو کر جیسے گھوڑے پہ سوار ہونے جا رہے ہیں. ان کے جانے کے کتنے عرصے بعد پھر عمران خان کو, کیونکہ عمران خان کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی تھی کہ آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا, تو پھر نواز شریف نے اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ دیکھو کہ ہائی کورٹ کا جسٹس عطر من اللہ کیا کہہ رہا تھا کہ عمران خان گارنٹی دے اس کی جان کی. عمران خان نے کہا میں کیسے اس کی جان کی گارنٹی دے سکتا ہوں. پھر جنرل باجوہ, جنرل فیصل واڈا, وہ پلیٹلیٹس والے کتوں کی رپورٹس آئیں, وہ سارا آپ جانتے ہیں. اب مریم نواز کی طرف سے پھر یہ ڈکوسلا کہ دیکھیں جی پنجاب کی ساری جیلیں ان کے انڈر ہیں, یہ یاد رکھیں, بظاہر یہی انچارج ہے. اور یہ جو پری پلان عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی, نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد خان کی حالت بگڑی, یہ نوٹنکیاں ان کی ہیں. اب اس سے اپنی نیلی سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے والد کی رپورٹ اٹھا کے لے, جو دنیا کا واحد قیدی جو تاریخ میں سزا یافتہ ہو کے علاج کے نام پہ باہر چلا گیا, وہاں پیزی اور KFC کھاتا رہا. اب خود مریم نواز اور نواز شریف اپنی جو والدہ محترمہ کلثوم نواز مرحومہ وینٹیلیٹر پہ جنہیں چھوڑ کر پاکستان آئے, وہ میڈیکلی کلینکلی وینٹیلیٹر پر فوت ہو چکی تھی. یہ انہیں بتا دیا گیا تھا, یہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ لا علاج ہو چکی ہیں. انہوں نے پھر سے سیاسی انداز میں استعمال کیا کہ جب وہ یہاں آ کے گرفتاری دیں گے تو پھر وہاں وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کر دیں تو ہمدردیاں مل جائیں گی انہیں. آج تک وہ کام آل شریف وہی کر رہے ہیں. اور ان کی دیکھیں وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ اپنی مرحومہ سے زوجہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آگے سے وہ نہیں بول سکتی تھی, ظاہر وہ اس وقت زندہ نہیں تھی میڈیکلی سسٹم میں. بہرحال اس پہ اب زیادہ بات کیا کروں. آج فیلڈ مارشل کی عرب امارات میں سیکیورٹی ایڈوائزر شیخ تنون بن زید سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بڑی اہم ملاقات کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ عرب امارات کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جن کی اسرائیل کے موساد کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات. ٹائمز آف اسرائیل کی 2021 میں پوری ایک رپورٹ ہے, اسرائیل کے TV کی پوری رپورٹ ہے کہ ان کے وہاں اسرائیل کے جو موساد کی خفیہ ایجنسی کے چیف تھے یوسی کوہن, اس کے ساتھ جو مڈل ایسٹ میں انتہائی پاورفل شخص, ذرا آپ گوگل پہ جا کے پڑھیں اس نے کیا 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 ہے. اور اس کی بیٹی جس کمپنی میں گروپ 42 میں نوکری ملی تھی, اس کے چیئرمین بھی شیخ صاحب ہیں. تحائف وغیرہ بھی دیے گئے تھے, ابراہم اکارڈ میں بڑا اہم کردار تھا. اب یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس عرب امارات کے تعلقات آپ کو پتہ ہے. اب فیلڈ مارشل کی ان کے ساتھ ملاقات 19 جنوری کی نیتن یاہو کی ملاقات سے پہلے, غزہ امن والا معاملہ, تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سٹوری ہے. لیکن اب چونکہ خان کا معاملہ سر فہرست ہے اس لیے میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. وہ میں کوشش کروں گا اگر کہیں جگہ ملی تو آپ کے سامنے تفصیل رکھوں. تو اللہ سے دعا کریں, بہتری کے بھی چانس ہو سکتے ہیں, بہت کچھ اس وقت چل رہا ہے. تو دیکھیں اب کس طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.